अस्सलाम वालेकुम। सर्वाइवल सीरीज़ में जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसका उन्वान है एक तूफ़ानी मुहिम। इसके मुतरजम है ज़िया शाहिद और ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। कर्नल की लाश के करीब नशिस्त के नीचे छुपे हुए मुझे ख़याल आया कि मुजरिमों का खोज लगाने की धुन में खाली हाथ ही यहाँ आ गया हूँ और अब मौत सर पर मंडला रही है। कातिल जो कोई भी हो, अब तक यकीनन जान चुका था कि मुझे शक हो गया और अगर मुझे ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहने का मौका मिल गया तो उसका भेद खुल जाएगा। लिहाजा उसके लिए बेहतरीन तरीका ये था कि हमेशा के लिए मेरी ज़बान बंद कर दे। अपनी हिफाजत के लिए मुझे किसी हथियार की ज़रूरत महसूस हुई। गैर इरादी तौर पर मैंने अपना हाथ मुर्दा कर्नल की जेब में डाल दिया। हाथ किसी सख्त शे से टकराया। ये रिवॉल्वर था। बाहर निकाला और जल्दी से खोल कर देखा। किस्मत मेहरबान थी जो उसमें से गोलियां निकल आईं। इसके अलावा कर्नल की जेब से पासपोर्ट और अखबार का एक तराशा भी मिला जिसमें रेल के उस हादसे की तस्वीर थी जो 2 माह कबल न्यू जर्सी में पेश आया था। मैंने ये सोचकर कि शायद इन चीज़ों से कुछ मदद मिल सके उन्हें थैले में रख लिया और रिवॉल्वर लेकर आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ के इंजन की तरफ बढ़ा। जो ही कंपार्टमेंट से निकला एक साया अपनी जगह से उछला और टूटे हुए शीशे में से बाहर बर्फ़ पर कूद गया। मैंने उस पर गोली चलाने की कोशिश की मगर जल्दी में रिवॉल्वर की जंजीर न खोल सका। अपने आप को कोसता हुआ एक ही जस्त में हवाई जहाज़ से कूद गया। कुछ फासले पर साया तेज़ी से भागा जा रहा था। मैं पूरी कुव्वत से उसका ताक़ुब करने लगा। मुझे यकीन था कि वह होस्टेस रोज़ है और केबिन की तरफ जा रही है। उसके हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च की रोशनी बर्फ़ पर पड़ रही थी, इसलिए ताक़ुब करने में ज़्यादा दिक्कत पेश न आई। हम बर्फ़ में गड़े हुए लकड़ी के खोंटों के साथ साथ भाग रहे थे कि अचानक वो बाईं तरफ मुड़ गई। मैंने सोचे समझे बगैर उसका ताक़ुब जारी रखा। चंद मिनट बाद उसकी टॉर्च बुझ गई। मैं फ़ौरन रुक गया। ज़हन तेज़ी से काम कर रहा था। किस कदर अहमक था मैं भी। सीधा रास्ता छोड़कर मैंने शायद गलती की थी। खोंटों की मदद के बगैर केबिन तक पहुंचना नामुमकिन था। मैं फ़ौरन मुड़ा और अंदाजे से इतने कदम चला जितने कदम चलकर उस जगह पहुंचा था, लेकिन खोंटे कहीं दिखाई न दिए। खौफ की लहर सारे जिस्म में दौड़ गई। अय्यार कातिला ने जानबूझकर रास्ता छोड़ दिया था ताकि मैं भटक जाऊं। ज़ाहिर है इस शदीद मौसम में ज़्यादा देर तक केबिन से बाहर रहना मुमकिन ना था। रोज़ मुझे पिस्तौल की गोली से हलाक कर सकती थी, लेकिन वो अहमक ना थी। मेरी तलाश होती तो लाश में गोली का निशान साफ दिखाई देता। वो ना चाहती थी कि दूसरों को मेरी मौत पर कत्ल का शुबा हो। इसके बरक्स सर्दी में अकड़ कर मर जाता तो सब समझते रास्ता भूल गया होगा और किसी को कत्ल का गुमान न होता। कातिला एक ख़ास मंसूबे के तहत मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि अपने नापाक अज़ाइम पूरे कर सके। वो अज़ाइम क्या थे ये मुझे सरे दस्त मालूम ना था, ताहम जल्दी में इस राज से पर्दा हटाने वाला था, बशर्त ये कि मैं ज़िंदा रहता। मैंने दाएं बाएं आगे पीछे कई चक्कर लगाए और टॉर्च की रोशनी में खूब अच्छी तरह देखा, लेकिन खोंटे ना मिले। पहले ख्याल आया कि अंदाजे ही से केबिन की तरफ चल दूं, लेकिन वहां तक पहुंचने के इम्कानात बहुत कम थे। केबिन सारे का सारा बर्फ़ में दफन हो चुका था और दूर से दिखाई ना देता था। इसके बरक्स हवाई जहाज़ तक पहुंचना आसान था क्योंकि बर्फ़बारी के बावजूद हवाई जहाज़ नज़र आ सकता था। खुदा का नाम लेकर मैं उस सिमत में चल खड़ा हुआ जिधर मेरे ख़याल में हवाई जहाज़ था। कई सौ गज़ चलने के बावजूद कुछ दिखाई ना दिया। उसी वक्त मेरी टॉर्च के सेल जवाब दे गए। दरअसल मैं खासी देर से उन्हें इस्तेमाल कर रहा था। अब बर्फ़ का सर्द जहन्नुम था और मैं निस्फ घंटे तक अंधेरे में तलाश जारी रही। मायूस होने ही वाला था कि अचानक पाँव उस खड्ड में पड़ गया जो हवाई जहाज़ के घिसटने से बनी थी। मैंने आओ देखा न ताओ तेज़ी से खड्ड में दौड़ने लगा और सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर जहाज़ तक पहुंच गया।
کھاٹ کے سرے پر کھونٹے مل گئے جو کیبن تک جا رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ رفتار میں پہلے کسی تیزی نہ رہی تھی کیونکہ جسم سن ہو رہا تھا اور اس بات کا بخوبی یقین ہو چلا تھا کہ 10-15 منٹ کے اندر اندر کیبن تک نہ پہنچا تو سردی سے جسم کے پٹھے جواب دے جائیں گے اور ایک قدم بھی نہ چل سکوں گا۔ 1 2 3 4 کھونٹے ایک ایک کر کے گزرتے جا رہے تھے۔ میں خوش تھا کہ منزل قریب ہے، لیکن قاتلہ اتنی نا تجربے کار نہ تھی۔ 5واں کھونٹا تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر اسے اکھاڑا جا چکا تھا۔ میں رک گیا، اب کیا کیا جائے؟ چند لمحے کی سوچ کے بعد میں نے واپس جا کر پہلے 3 کھونٹے اکھاڑے، اپنے تھیلے میں سے رسی نکال کر انہیں ایک دوسرے سے باندھا اور ایک لاٹھی سی تیار کر کے چوتھے کھونٹے کے پاس برف پر اوندے منہ لیٹ گیا۔ یہاں سے لاٹھی کا رخ اندازاً کیبن کی طرف کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھوں پیروں کے بل چلنے لگا۔ جب لاٹھی کے سرے پر پہنچا تو اسے کھینچ کر اپنے جسم کی مناسبت سے دوبارہ اسی رخ رکھا اور انچ انچ کر کے کھسکنے لگا۔ اب یاد کرتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے اسی طرح برف پر صدیوں گھسٹتا رہا تھا۔ بہرکیف پوری طرح ہوش اس وقت آیا جب کیبن کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ ایک ہی جست میں کیبن کے اندر پہنچ گیا اور کسی سے بات کیے بغیر چولہے پر ہاتھ گرم کرنے لگا۔ اچانک میری نظر ہوسٹس روز پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، کمر سے تھیلا لٹک رہا تھا اور وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سینک رہی تھی۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، آپ باہر کہاں گئی تھی؟ میں ٹریکٹر پر کام کرنے والوں کو چائے دینے گئی تھی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی کیا؟ جی نہیں، غلطی میں نے کی ہے، آپ نے نہیں۔ بہرکیف آپ نے بہت دیر لگا دی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا اور جاز کو لے کر ذخیرے والی سرنگ میں گھس گیا۔ وہاں جا کر اسے سارا قصہ سنایا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بولا، آپ کے بعد یہاں بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ سرنگ میں چونکہ غسل خانہ ہے اس لیے سبھی لوگ آ سکتے ہیں۔ کسی نے بارود کے باکس میں سے چیزیں نکال کر فرش پر پھینک دی۔ ادھر میرے ٹرانسمیٹر کے بعض پرزے بھی غائب ہیں۔ قاتل نے سوچا ہوگا کہیں میں اس کی مرمت میں کامیاب نہ ہو جاؤں۔ ویسے آپ کو یقین ہے یہ کام ہوسٹس روز کا ہے؟ جی ہاں، میں اس کا ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں پیر پٹکتا ہوا اوپر پہنچا اور ہوسٹس روز سے مخاطب ہو کر کہا، آپ جانتی ہیں ہمارے پاس خوراک بہت کم ہے۔ ہوائی جہاز میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ضرور ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں جو کچھ بھی ہو یہاں لے آئیں۔ آپ اسی وقت میرے ساتھ چلیں۔ ایسا نہ ہو برف سے جہاز دب جائے اور چیزیں اندر ہی ضائع ہو جائیں۔ روز خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم کیبن سے نکلے تو وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی تاکہ میں آگے ہو جاؤں، مگر میں اتنا احمق نہ تھا۔ پیچھے رہ کر وہ بڑی آسانی سے مجھے گولی کا نشانہ بنا سکتی تھی۔ میں نے اسے آگے چلنے کا حکم دیا۔ اس مرتبہ ہمیں زیادہ دقت نہ ہوئی۔ ایریل کے کھمبوں سے آگے ہم نے بانس کے کھونٹے گاڑے جو میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ ان کی مدد سے تقریباً 10 منٹ میں جہاز تک پہنچ گئے۔ میں نے روز سے کہا، اچھل کر ٹوٹے ہوئے شیشے تک پہنچو اور جہاز میں داخل ہو جاؤ۔ میرے لہجے سے ڈر کر وہ اچھلی اور کھڑکی کا شیشہ پکڑنے کی کوشش کی، مگر چاروں شانے چت برف پر گر پڑی۔ میں نے اچھل کر کھڑکی پکڑ لی اور ہاتھ بڑھا کر اسے اوپر کھینچ لیا۔ میں اپنے شبہات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے وائرلیس کے کمرے میں گئے، جہاں اس کی اسکرٹ کا ایک حصہ ابھی تک میز کے کونے میں پھنسا ہوا تھا۔ ہوائی جہاز کا حادثہ ہوا تو تم کیبن میں نہیں بلکہ یہاں کھڑی تھی، کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ ڈاکٹر میسن، آپ مجھے یہاں کیوں لائیں؟ مجھے واپس جانے دیجیے۔ میں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، بہت خوب محترمہ، اب اداکاری نہیں چلے گی، میں سب کچھ سمجھ چکا ہوں۔ تم نے قہوے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر مسافروں کو پلا دی تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ پستول دکھا کر ہواباز کو اصل راستے سے ہٹا کر گرین لینڈ کی طرف آنے پر مجبور کیا اور اسے یہاں اترنے کا حکم دیا۔ جب ہوائی جہاز برف پر اترا تو تم نے ہواباز کو گولی مار دی اور پھر کرنل ہیرسن کو بھی گولی سے اڑا دیا۔
مسافر بے ہوش تھے اور صرف ایک شخص اس تمام کارروائی سے آگاہ تھا، وہ تھا جمی، نائب ہواباز۔ رات کو تم نے اس کا گلا گھونٹ دیا، کیونکہ اگر وہ ہوش میں آ جاتا تو تمہارا پول کھل جاتا۔ پھر تم نے اپنا زخم مجھ سے چھپایا تاکہ مجھے تمہارے جھوٹ کا علم نہ ہو جائے، اور جب میں تمہاری پٹی کرنے کے بعد جہاز میں پہنچا تو تم نے میرا پیچھا کیا اور واپسی پر مجھے راستے سے ہٹا کر دور لے گئیں۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ میں کیبن تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، وگرنہ تم نے مجھے ختم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اور اب میری عیار قاتلہ، تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ یہ سب کیوں اور کس لیے کیا، اور یکے بعد دیگرے ان جرائم کے ارتکاب سے تمہارا مطلب کیا تھا؟ غصے کی وجہ سے الفاظ ٹوٹ کر میرے منہ سے نکل رہے تھے۔ روز کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ بڑی مشکل سے بولی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اسے کالر سے پکڑا اور گھسیٹ کر ہواباز کی لاش کے پاس لے گیا۔ ہواباز کی جیکٹ اٹھائی تاکہ وہ گولی کا نشان دیکھ لے، پھر مسافروں کے کمپارٹمنٹ میں جا کر کرنل ہیرسن کے جسم پر بھی ویسا ہی نشان دکھایا۔ دفتن وہ چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی اور وہ زاروں قطار روتے ہوئے بولی، ڈاکٹر میسن، میں آپ کو قصوروار نہیں سمجھتی، کیونکہ ان حالات میں آپ کی جگہ میں ہوتی تو وہی سوچتی جو آپ سوچ رہے ہیں۔ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے صرف اتنا کہوں گی کہ اپنے منگیتر کا گلا گھونٹ کر کیسے مار سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی میرے سامنے کر دی۔ اس پر JW کے حروف لکھے تھے۔ نائب ہواباز جمی میرا منگیتر تھا۔ ملازمت میں یہ میری آخری پرواز تھی، کیونکہ پرسوں میری شادی ہونے والی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ ایک ایک کر کے ساری باتیں یاد آنے لگی۔ کوشش کے باوجود روز اچھل کر جہاز کی کھڑکی تک نہ پہنچ سکی تھی۔ پھر وہ سایہ جتنی تیزی سے دوڑا تھا، کوئی لڑکی اتنی تیزی سے نہ دوڑ سکتی تھی۔ اس کی بے گناہی کا تیسرا ثبوت، جس پر میں نے ابھی تک غور نہ کیا تھا، یہ کہ کرنل ہیرسن کو جس پستول سے گولی ماری گئی تھی، اس پستول سے مختلف تھا جس سے ہواباز کو ختم کیا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ مجرم دو تھے، ایک نے کرنل کو ختم کیا، دوسرے نے ہواباز کو گولی ماری۔ مگر وہ کون تھے اور کیا چاہتے تھے، اس کا اندازہ نہ ہو سکا۔ روز ابھی تک رو رہی تھی۔ میں اسے تسلی دینے والا تھا کہ جہاز کے بازو کو لوہے کی کسی چیز سے ٹھونکنے کی آواز آئی۔ میں ریوالور لے کر ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرف گیا اور جھانک کر باہر دیکھا، لیکن اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے آنسو بہاتی ہوئی روز کو پکڑا اور نیچے برف پر کود گیا۔ راستے میں اسے خاموش رہنے اور مجرموں پر کڑی نظر رکھنے کی نصیحت کی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ کیبن میں پہنچ گئے۔ جیک مرد مسافروں کی مدد سے ٹریکٹر پر چوبی کیبن لگا کر فارغ ہو گیا تو میں اندھیرے میں اسے کیبن سے ذرا دور لے گیا تاکہ تنہائی میں باتیں کر سکے۔ وہاں پہنچ کر اسے اپنی رودات سنائی۔ وہ بولا، ڈاکٹر میسن، آپ کے خیال میں ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم زیادہ دیر تک یہاں نہیں رہ سکتے، کیونکہ خوراک اور ایندھن بہت کم ہے۔ ہمیں ہر قیمت پر ہیڈ کوارٹر تک پہنچنا چاہیے۔ رہے قاتل، تو جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ وہ کون ہے، اپنی افادیت ان پر واضح کر دینی چاہیے تاکہ سفر کے دوران وہ ہماری جان لینے کی کوشش نہ کریں۔ کیا آپ کو یقین ہے، ہم اس منجمد کر دینے والی سردی میں پرانے ٹریکٹر پر 9 مسافروں کے ساتھ ہیڈ کوارٹر یعنی اوپلاونک پہنچ سکتے ہیں؟ یقین تو نہیں، لیکن خوراک اور ایندھن ختم ہو جانے پر اس برفستان میں کتے کی موت مرنے سے کہیں بہتر ہے کہ آخری کوشش کر لی جائے۔ تم جاز کو ایک طرف لے جا کر سارے حالات بیان کر دینا، میں مسافروں سے نمٹتا ہوں۔ 8 مسافر فرش پر بیٹھے سردی سے کانپ رہے تھے۔ 9ویں مسافر میری لگاروے سوپ تیار کر رہی تھی۔ میں نے سب کے چہروں پر کڑی نظر ڈالی۔ ان میں سے ہر ایک پر قاتل ہونے کا شبہ ہوتا تھا۔ زگارو مکاباس نظر نہ آتا تھا، چہرے پر کہیں چوٹ کا نشان نہ تھا، البتہ جسم مضبوط اور کسرتی تھا۔
اور وہ بڑی آسانی سے فرش پر لیٹے ہوئے آدمی کا گلا دبا سکتا تھا۔ اس کا مینیجر سولی لیوبن مسخرہ معلوم ہوتا تھا۔ پادری اسمال ووڈ بھیڑ کے بچے کی طرح بزدل تھا۔ حالانکہ میں نے اکثر پادریوں کو صابر اور قانع پایا ہے، پھر اس کی گفتگو میں عالمانہ وقار نہ تھا۔ کون جانے وہ اصل پادری تھا یا سفید لباس میں گھناؤنا مجرم۔ کاروزنی کی ذات بھی شک و شبے سے بالا تر نہ تھی۔ اول تو اسے ٹریکٹروں کے بارے میں زیادہ معلومات نہ تھی، دوئم جسم اتنا پلا ہوا تھا کہ اس کے پیشے کے لیے انتہائی ناموزوں تھا۔ یہودی تھیوڈر ماہلر بھی پراسرار شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے ابھی تک اپنے متعلق کچھ نہ بتایا تھا۔ دستور ساز مجلس کے رکن ہاف مین پر شک کرنا ظلم تھا، لیکن اس بات کا کیا جواز کہ جو شخص لمبی مونچھیں اور سر پر سفید وگ رکھتا ہو اور چند جھوٹے کاغذات تیار کرے سینیٹر بن سکتا ہے۔ اب رہی عورتیں، میری لگاروے کو میں اچھی طرح پہچان چکا تھا، اور صرف وہی ایسی ہستی تھی جسے معصوم گردانا جا سکتا تھا۔ روز کی بے گناہی پر بھی یقین آ چکا تھا۔ جرمن خادمہ ہیلن پر شک کرنا بیکار تھا، کیونکہ حادثے کے وقت اس کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اسے ہوائی حادثے کا علم نہ تھا۔ البتہ اس کی مالکن کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ خدا جانے وہ اصل ڈینسی کریگ تھی یا اپنا پارٹ ادا کر رہی تھی۔ کچھ دیر اسی سوچ میں گم رہا، پھر جیک کو اشارہ کیا۔ وہ بھری ہوئی رائفل لے کر میرے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان مسافروں کو، جن میں سے 3 کے سوا سبھی قاتل ہو سکتے تھے، اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ سادہ سی بات ہے کہ آپ میں سے 2 شخص، ایک مرد اور ایک عورت، یا دونوں مرد، خونی ہیں اور ان کے پاس 2 پستول ہیں۔ وہ دونوں پستول مجھے چاہیے، وگرنہ آپ سب کی زندگیاں خطرے میں رہیں گی۔ یہ کہہ کر ہوائی جہاز میں پڑی ہوئی لاشوں میں گولی کے نشانات، نائب ہواباز کو گلا گھونٹ کر مارنے کے حادثے، ریڈیو ٹرانسمیٹر گرانے اور بعد ازاں اس کے وال کی چوری کا ذکر کیا، اور کہا اب صرف ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ کہ آپ میں سے ہر شخص اپنے سامان کی تلاشی دے۔ مسافروں کے چہرے خوف سے زرد ہو گئے، لیکن قاتل پیشہ ور معلوم ہوتے تھے، کیونکہ میں نے انتہائی توجہ سے دیکھا۔ ان میں سے کسی نے کوئی غیر معمولی حرکت نہ کی۔ بہرکیف جاس نے ایک ایک کر کے مرد مسافروں کی تلاشی لی، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ سفری بیگ ٹٹولے گئے، ناکامی ہوئی۔ روز نے عورتوں کی تلاشی لی، ان کے اٹیچی کیس دیکھے۔ میری لگاروے نے اصرار کر کے اپنی تلاشی دی، مگر بے سود۔ پستول کسی کے پاس نہ تھا۔ یہ حربہ بھی ناکام رہا۔ کاروزنی بولا، ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے قاتل اتنا بے وقوف نہیں کہ پستول جیب میں ڈال کر پھرے یا اٹیچی کیس میں رکھے۔ اگر آپ کی باتیں صحیح ہیں تو یقیناً اس نے پستول برف میں کہیں چھپا دیا ہوگا۔ مسٹر کاروزنی، اگر میں قاتل ہوتا تو بالکل یہی بات کہتا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ذرا میں آپ کے بیگ کی دوبارہ تلاشی لے لوں؟ کاروزنی نے جھلا کر بیگ میرے قدموں میں پھینک دیا۔ میں اسے کھول کر دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہ دروازے کی طرف لپکا۔ جیک نے رائفل کا رخ اس کی طرف پھیر دیا۔ میں نے چیخ کر کہا، مسٹر کاروزنی رک جاؤ، وگرنہ جیک گولی مار دے گا۔ جہنم میں جائے رائفل! ڈاکٹر میسن، ذرا اس طرف آ کر دیکھیے، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے روشن دان کی طرف دیکھا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ فوراً باہر نکلا۔ ہوائی جہاز سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس کی ٹینکی پھٹنے کا دھماکہ ہوا، اور میں نے شدید بے چارگی کے عالم میں سر جھکا لیا۔ عین اسی وقت یاد آیا کہ جب میں اور روز ہوائی جہاز میں کھڑے تھے تو ہم نے جہاز کو کسی شے سے ٹھونکنے کی آوازیں سنی تھیں۔ اس وقت قاتل وہاں موجود تھا اور ڈائنامیٹ لگا رہا تھا۔ اب جاس کی اس شکایت کا سبب سمجھ میں آ گیا کہ کسی نے سرنگ میں پڑے ہوئے بارود کے ڈبوں کو کیوں کھولا تھا۔ میری لگاروے نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے درمیان 2 خونی ہیں اور کسی بھی وقت سب کو موت کے سپرد کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر میسن، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، قاتل کو شکر کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ شکر کی ایک ہی تھیلی باقی تھی، کسی نے اسے چرا لیا۔ اتفاق سے میں اس وقت ماہلر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شکر کے ذکر پر وہ چونکا۔
جیک کو لے کر میں باہر چلا تو ڈینسی کریگ بولی، ڈاکٹر میسن آپ نہتے باہر نہ جائیے، کہیں قاتل… آپ فکر نہ کریں، قاتل اتنے بے وقوف نہیں کہ مجھے یا جیک کو مارنے کی جرات کر سکے، کم از کم محفوظ مقام تک پہنچنے سے پہلے وہ ہمیں کچھ نہ کہیں گے، کیونکہ اس برفستان میں ہمارے بغیر وہ صحیح سمت میں ایک قدم بھی نہیں جا سکتے۔ ٹریکٹر کے قرب و جوار میں جہاں وہ لوگ کام کرتے رہتے تھے، ہم نے برف کا چپا چپا چھان مارا لیکن پستول نہ ملا۔ واپس جا کر جاس لندن کو ٹرانسمیٹر ٹھیک کرنے کی کوششیں جاری رکھنے کو کہا اور مسافروں کو فوراً تیار ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ کپڑے اٹھائے اور ٹریکٹر کی طرف چل دیے۔ جیک نے خرد و نوش کا سامان جمع کیا اور ایک حصہ جاس لندن کے لیے چھوڑ کر 2 حصے ساتھ رکھ لیے۔ ٹریکٹر سٹارٹ کیا گیا اور برف کی دھند میں ہم نے اوپلاؤں کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ ہماری منزل 300 میل دور تھی۔ جیک کی موجودگی میرے لیے اطمینان اور سکون کا باعث تھی۔ کوپن ہیگن یونیورسٹی کا یہ فارغ التحصیل اسکیمو نہایت ہی مخلص اور جفاکش تھا۔ برفستان میں صرف اس کی نظر کام کر سکتی تھی۔ تھرمامیٹر کا پارہ 0 سے 30 درجے نیچے تھا اور ہم دونوں ٹریکٹر پر کسی چھت کے بغیر بیٹھے تھے۔ پیچھے کیبن میں مسافر تھے اور کیبن کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی برف گاڑی پر کھانے پینے کی چیزیں اور دوسرا سامان لدا تھا۔ 120 گیلن پیٹرول، بستر اور سونے کے تھیلے، خیمے، رسیاں، کلہاڑیاں، پھاوڑے، جھنڈیاں، کھونٹے، کھانا پکانے کے برتن، چوبی تختے، تاکہ اگر کسی کھڈ پر پل بنانے کی ضرورت پڑے تو پریشانی نہ ہو۔ بتیاں، سرچ لائٹ، میگنیشیم کے فلیتے، میں نے یہ سب چیزیں ساتھ رکھ لی تھیں۔ سامان والی برف گاڑی کے ساتھ کتے جوتنے والی خالی گاڑی بندھی تھی اور کتے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ کچھ دور جا کر میں نے ٹریکٹر روکا اور نیچے اتر کر تھیوڈور ماہلر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سردی سے کانپتا ہوا باہر نکلا۔ اندھیرے میں کچھ دور لے جا کر میں نے اپنا ریوالور نکالا اور اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، مسٹر ماہلر، ڈرامہ ختم ہو چکا، اپنا پستول میرے حوالے کر دو۔ میں میرے پاس پستول کہاں؟ وہ گھگیا کر بولا، آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی اچھی طرح تلاشی لی لیکن پستول برآمد نہ ہوا۔ ظاہر ہے میں صرف اس بات پر مطمئن ہونے والا نہ تھا۔ میں تمہارے اٹیچی کیس کی دوبارہ تلاشی لوں گا اور دیکھو، تم مجھے زیادہ دیر تک دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں جانتا ہوں شکر تم نے چرائی تھی۔ شکر کے ذکر پر وہ چونک اٹھا اور قدرے توقف سے بولا، ڈاکٹر میسن، مجھے اس بات سے انکار نہیں کہ شکر میں نے چرائی تھی، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میں 30 برس سے ذیابطیس کا مریض ہوں، صرف انجیکشنوں پر جی رہا ہوں۔ ہوائی جہاز میں سوار ہونے سے پہلے 1 انجیکشن لگوایا تھا۔ خیال تھا لندن پہنچ کر دوسرا لگواؤں گا، مگر قسمت اس ویرانے میں کھینچ لائی۔ مجھے معلوم ہے کہ انجیکشن نہ ملنے پر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اس کا صرف ایک علاج ہے کہ ذرا سی شکر کھا لوں۔ خوراک کا ذخیرہ کم تھا اور شکر مانگتا تو شاید نہ ملتی، اس لیے میں نے تھوڑی سی شکر چرا لی۔ یقین جانیے سارا تھیلا میں نے نہیں چرایا۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر دکھایا۔ ہسپتال کے اس کارڈ سے پتہ چلتا تھا واقعی اسے ذیابطیس ہے۔ میں نے اس کا سانس بھی سونگھا اور بالآخر یقین ہو گیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اسے لے کر ٹریکٹر کے پاس گیا اور مسافروں سے مخاطب ہو کر کہا، مسٹر ماہلر ذیابطیس کے مریض ہیں، انجیکشن نہ ملے تو ان کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب ہم 1 منٹ کے لیے بھی نہ ٹھہریں گے اور جلد از جلد منزل پر پہنچنے کی کوشش کریں گے تاکہ مسٹر ماہلر کو انجیکشن بہم پہنچا سکے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے اگر ہم اپنا راشن کم کر دیں تو مسٹر ماہلر کو نسبتاً زیادہ غذا مل سکتی ہے۔ کاروزنی نے تجویز پیش کی۔ سب نے اس کی تائید کی۔ ماہلر نے احتجاج کیا مگر کسی نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا۔ کاروزنی پھر بولا، دوسری تجویز یہ ہے کہ کچھ دیر میں اور سکارو ٹریکٹر چلائیں تاکہ آپ اور جیک آرام کر سکیں۔ جب ہم تھک جائیں گے تو آپ ہماری جگہ لے لیں۔ مگر میں جانتا ہوں آپ کو کیا خطرہ ہے، مگر ڈاکٹر صاحب، بالفرض ہم قاتل ہیں تب بھی ہمیں اپنی جانیں عزیز ہوں گی اور ہم ٹریکٹر کو کسی کھڈ میں نہیں گرائیں گے۔ ظاہر ہے محفوظ مقام تک پہنچنے سے پہلے قاتل ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ کچھ سوچ کر میں نے حامی بھر لی،
کاروزنی اور زغارو ٹریکٹر کی طرف چلے گئے۔ خوش قسمتی سے ہمیں جلد ہی وہ کھمبے مل گئے جو اوپلانگ سے آتے وقت ہم نے نشان راہ کے طور پر لگائے تھے۔ پرانا ٹریکٹر دھمکیوں کے ساتھ مگر مستقل مزاجی سے چل رہا تھا اور ہماری رفتار تسلی بخش تھی۔ منزل پر پہنچنے کے امکانات واضح تھے۔ ہم باری باری ٹریکٹر چلاتے رہے۔ سردی اتنی شدید تھی کہ 1 گھنٹے سے زیادہ اسٹیئرنگ پر بیٹھنا مشکل تھا۔ ایک بار جب میں اور زغارو ٹریکٹر پر بیٹھے تھے، باتوں ہی باتوں میں میرے منہ سے نکل گیا کہ اوپلانگ کے قریب پہنچ کر ہم وہ چھوٹا ٹرانسمیٹر آزمانے کی کوشش کریں گے جو ٹریکٹر پر لگا ہوا ہے۔ زغارو چونک اٹھا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ٹریکٹر کا ٹرانسمیٹر بہت چھوٹا تھا اور توقع نہ تھی کہ وہ کام کر سکے گا۔ پھر بھی زغارو کو بتا کر میں نے رہی سہی امید ختم کر دی تھی۔ اگر وہ خونی ہوا تو موقع ملتی یہ ٹرانسمیٹر بھی توڑ دے گا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ کمان سے نکلا ہوا تیر بھلا کیسے واپس آ سکتا ہے؟ جب سے ہم نے سفر شروع کیا تھا میرا دماغ مسلسل سوچ رہا تھا کہ خونی کون ہے۔ آخر مجھے دوبارہ روز سے گفتگو کرنے کا خیال آیا۔ اسے ساتھ لے کر 3 پہیوں والی گاڑی میں چلا گیا جو چوبی کیبن کے پیچھے بندھی تھی۔ وہاں ایک کونے میں بیٹھ کر میں نے کہا، روز اپنے ذہن پر زور دو اور اگر سفر کے دوران میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہو تو اسے بیان کرو۔ وہ کچھ سوچ کر بولی، صرف ایک واقعہ ایسا ہو سکتا ہے جسے آپ غیر معمولی قرار دے سکیں۔ میں کرنل ہیرسن کو کافی دے رہی تھی کہ انہوں نے قریب ہی غسل خانے سے اٹھتی ہوئی بو کی شکایت کی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو غسل خانے کے فرش پر کاغذ جل رہے تھے۔ دھواں دیکھ کر مسافر سمجھے شاید آگ لگ گئی ہے اور اپنی اپنی سیٹوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بالکل ٹھیک، یہ کاغذ جان بوجھ کر جلائے گئے تھے تاکہ لوگ اٹھیں اور افراتفری میں مجرم کو نعمت خانے میں گھس کر کافی میں بے ہوشی کی دوا ملانے کا موقع مل سکے۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ آخری بار غسل خانے میں کون گیا تھا؟ میں نعمت خانے میں تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اچھا، نعمت خانے کے قریب کون کون بیٹھا تھا؟ اگلی نشستوں پر میری لگاروے اور مسٹر کاروزنی تھے۔ تو یہ ضرور مسٹر کاروزنی کا کام ہے، لیکن وہ تو جہاز چلنے کے فوراً بعد سو گئے تھے۔ کم از کم میں نے انہیں سوتی ہی دیکھا۔ اس گفتگو کا نتیجہ بھی کچھ نہ نکلا اور ہم واپس آ گئے۔ شام 4 بجے اور رات 8 بجے ہم نے 2 مرتبہ آرام کیا۔ چلتے وقت جہاز سے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے کئی مرتبہ ٹریکٹر کے ٹرانسمیٹر کے کان مروڑے مگر کوئی آواز نہ آئی۔ ویسے اگر جہاز لندن کسی طرح کیبن والے ٹرانسمیٹر کو ٹھیک کر لیتا تو بھی جب تک اروڑا یعنی قطبی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں پیغام وصول کر سکتا تھا نہ بھیج سکتا تھا۔ 8:15 ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ اس مرتبہ رکے بغیر مسلسل 24 گھنٹے تک ٹریکٹر بھگاتے رہے اور جب مسافر بھوک اور سردی سے بے ہوش ہونے لگے تو مجبوراً رکنا پڑا۔ ہم نے کچھ دیر آرام کیا، لیکن اسے آرام کہنا زیادتی ہوگا کیونکہ سردی کی وجہ سے کسی کو نیند نہ آئی۔ منہ سے نکلتا ہوا سانس جمنے لگا تھا اور بار بار چائے پینے کے باوجود جسم سن ہوتے جا رہے تھے۔ آخر صبح کے 4 بجے میں یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا کہ اگر قسمت میں مرنا ہی لکھا ہے تو ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھنے سے بہتر ہے کوشش کرتے ہوئے مرے۔ ٹریکٹر چلانے لگے تو معلوم ہوا کہ وہی تیل جو کل پرزوں کو گھمانے میں مدد دیتا ہے جم گیا ہے۔ ہمارے پاس 8 اسٹوو تھے۔ جیک نے انہیں جلا کر انجن کے پاس رکھ دیا۔ مسلسل 1 گھنٹے تک انجن کو گرمی پہنچانے کے بعد کل پرزوں نے کام شروع کیا۔ اس دوران میں گرم پرزے پکڑنے سے ہمارے ہاتھوں کی کھال اڑ گئی اور ناخنوں سے خون نکل آیا۔ 1.5 گھنٹے بعد انجن سٹارٹ ہوا۔ ہم نے جلدی سے ناشتہ کیا، یعنی 2 بسکٹ اور 1 پیالی چائے پی۔ جیک نے پیچھے جا کر سیل کا گوشت کتوں کو کھلایا اور ہم پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب کسی شخص کے لیے 15 منٹ سے زیادہ ٹریکٹر چلانا ممکن نہ تھا، اس لیے میں، جیک، زغارو اور کاروزنی باری باری ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھنے لگے۔ چوبی کیبن میں ہم نے برف سے بھری ہوئی بالٹیاں چولہوں پر رکھوا دیں۔ جو ہی کوئی شخص ڈرائیونگ سے فارغ ہو کر آتا اپنے ہاتھ اور پاؤں ابلتے ہوئے گرم پانی میں ڈبو دیتا۔ منجمد گوشت میں خون کی گردش شروع ہوتی تو درد سے چیخیں نکل جاتی۔ 10 گھنٹے اور گزر گئے۔ برف پگھلانے اور گرم پانی سے ہاتھ پاؤں دھونے کا عمل جاری رہا۔ مالر کی کمزوری بڑھتی رہی
اور نیم بے ہوش عورتیں ایک دوسرے سے لپٹ کر سردی دور کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ میں نے ایک طرف جا کر چھوٹے ٹرانسمیٹر کو دوبارہ آزمانے کی کوشش کی اور دفتن کانوں میں جاز لندن کی آواز آئی۔ خوشی سے میری چیخ نکل گئی۔ جاز، کیا تم ٹوٹا ہوا ٹرانسمیٹر ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ جی نہیں، کیپٹن ہل کرسٹ اور ہمارے دوسرے ساتھی سفر سے واپس آ گئے ہیں۔ میں ان کے ٹرانسمیٹر سے بات کر رہا ہوں۔ اگلے ہی لمحے ہل کرسٹ کی آواز سنائی دی۔ ارے بھائی، دنیا بھر میں اس ہوائی جہاز کی گمشدگی سے سنسنی پھیلی ہوئی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ دونوں ملکوں کی فضائیہ نے اس کی تلاش شروع کر دی ہے۔ برطانیہ کا خیال ہے کہ یہ جہاز گرین لینڈ کے برفستان پر اتار لیا گیا ہے۔ چنانچہ برطانوی اور فرانسیسی بحری جہاز گرین لینڈ کے ساحلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امید ہے 36 گھنٹوں تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ ہمارے سب مراکز کو احکام ملے ہیں کہ تلاش میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں، چنانچہ ہم اپنی مہم ادھوری چھوڑ کر پیٹرول حاصل کرنے یہاں آ گئے۔ مگر بندہ خدا، یہ سب کس لیے؟ آخر برطانوی اور امریکی حکومتیں اس ہوائی جہاز میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں؟ مجھے یہ معلوم نہیں، البتہ جاز کی زبانی تمہارے حالات کا پتہ چلا۔ میرے بھائی، واپس آ جاؤ، تم دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ لوٹنے کی کوشش کی تو قاتل ہمیں جیتا نہ چھوڑیں گے۔ البتہ تم ہمت سے کام لو اور اپنی سفری جیپ کے ذریعے جلد از جلد ہم تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ نیز اوپلانگ کے مرکز سے یہ معلوم کرو کہ جہاز میں کون لوگ سوار تھے اور ان میں سے مجرم کون ہو سکتے ہیں۔ میں ٹھیک 8 بجے دوبارہ تم سے رابطہ کروں گا۔ پیغام رسانی کا سلسلہ ختم ہوا تو مجھے دوسری پریشانی لاحق ہوئی۔ ٹریکٹر پر سوار تقریباً سبھی مسافروں نے مجھے ٹرانسمیٹر پر باتیں کرتے دیکھ لیا تھا۔ سینیٹر نے سب سے پہلے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، جاز لندن نے ہماری کیبن کا ٹرانسمیٹر ٹھیک کر لیا۔ اس نے شمال کی طرف جانے والی مہم کے ارکان سے رابطہ پیدا کیا۔ میں مہم کے سربراہ سے بات کر رہا تھا۔ وہ لوگ 6-7 دن میں ہم تک پہنچ جائیں گے۔ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا، لیکن دل میں جانتا تھا کہ قاتلوں کو میرے جھوٹ کا پتہ چل گیا ہوگا۔ وہ بخوبی سمجھتے تھے کہ ٹوٹے ہوئے ٹرانسمیٹر کو ٹھیک کرنا، بالخصوص ایسی حالت میں کہ اس کے ضروری پرزے غائب کر دیے گئے ہوں، کس قدر ناممکن ہے۔ خیال آیا شاید اب وہ لوگ مجھے قتل کرنے کی ایک اور کوشش کریں گے، اور یہ اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ ایک جگہ رک کر ہم ٹریکٹر کا انجن گرم کرنے لگے۔ مسافر اتر کر برف پر ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ اچانک اندھیرے میں کوئی لمبی سفید چیز لہراتی ہوئی آئی اور میرے ماتھے سے رگڑ کھاتی ہوئی برف پر جا گری۔ قاتل کا نشانہ غضب کا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی جو عین وقت پر گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ جیک نے بھاگ کر مجھے سنبھالا اور زخم پر پٹی باندھی۔ میں نے باوجہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ سفر پھر شروع ہوا۔ جاز سے بات کیے ہوئے ٹھیک 8 گھنٹے ہو گئے تو جیک سے ٹرانسمیٹر لے کر میں نے ایک بار پھر دھند کی چادر میں غائب ہو گیا اور کچھ دور جا کر ہل کرسٹ سے رابطہ پیدا کیا۔ بہت ہی مختصر بات ہوئی۔ وہ بولا، اوپلانگ کے اسٹیشن سے پتہ چلا ہے کہ اس جہاز میں کرنل ہیرسن کے پاس کوئی نہایت اہم خبر تھی، کوئی فوجی راز یا اہم دستاویز، غالباً مائکرو فلم ہوگی۔ مجرموں نے ہوا باز کو گرین لینڈ جانے اور جہاز اتارنے پر مجبور کیا۔ مسافروں کے نام معلوم نہیں ہو سکے، اور ایک آخری اطلاع یہ کہ تمہاری جو شکر چوری ہو گئی تھی وہ مل گئی ہے۔ مجرموں نے اسے کیبن میں ذخیرہ شدہ پیٹرول میں ملا دیا تھا۔ ہم نے یہی پیٹرول استعمال کیا، چنانچہ دن میں 8 میل سے زیادہ سفر نہ کر سکے۔ اس سے پہلے میرا ارادہ تھا کہ ٹریکٹر کے انجن میں کوئی مصنوعی خرابی پیدا کر کے رک جائیں اور اس وقت تک مرمت میں مصروف رہیں جب تک ہل کرسٹ اور اس کے 5 ساتھی اپنی جیپ لے کر نہیں پہنچ جاتے، لیکن یہ سن کر کہ انہیں پیٹرول نہیں مل رہا اور وہ جلد ہم سے نہ مل سکیں گے، مجبوراً سفر شروع کرنا پڑا۔ ماہلر کے علاوہ میری لگاروے کی حالت بھی نازک ہوتی جا رہی تھی اور میں چاہتا تھا جلد از جلد انہیں آبادی تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ ہل کرسٹ کی طرف سے مایوس بھی نہ تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ پیٹرول سے شکر الگ کرنے کے لیے عملے کشید سے کام لے سکتا ہے۔ اس کے لیے آلات بھی اس کے پاس تھے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ہل کرسٹ سے میری گفتگو کے بعد قاتل جان چکے تھے کہ مجھے ان کے بارے میں خاصی تفصیلات مل گئی ہیں۔
چنانچہ انہوں نے مجھے ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ پھر کسی موقع کی تلاش میں تھے، لہٰذا میں بہت محتاط ہو گیا۔ کبھی سوچتا کاروزنی مجرم ہے، کبھی زگارو پر شبہ ہوتا، پھر خیال آتا کہ سولی لیوبن اور زگارو دونوں ہی مجرم ہیں۔ ایک بار غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ شاید وہ تینوں مجرم ہوں۔ رات کے 3 بجے ہم برف کے ان ٹیلوں تک پہنچے جن میں درہ ٹونٹاکی واقع تھا۔ یہاں سے ہمارا راستہ بل کھاتا ہوا اوپر جاتا تھا۔ پرانا ٹریکٹر چند گز چلتا اور پھر گھسٹ کر نیچے آ جاتا۔ برف گاڑی کا سارا سامان ہم ٹریکٹر کے چوبی کیبن میں لے آئے تاکہ ٹریکٹر کا وزن بڑھ جائے۔ اس کے باوجود درے کا آخری میل طے کرنے میں پورے 2 گھنٹے لگے۔ جو ہی درہ عبور کیا، ایک طرف گہری کھائی دکھائی دی۔ اندھیرے کی وجہ سے مناسب یہی سمجھا کہ دوپہر کا انتظار کر لیا جائے، جب نسبتاً روشنی ہو جاتی ہے۔ میں نے مسافروں پر نظر ڈالی۔ ماہلر حیرت انگیز طور پر اب تک زندہ تھا، لیکن اس کی ٹانگوں کو پالا مار گیا تھا۔ میری لگاروے نیم بے ہوش تھی۔ سینیٹر بھی ایک کونے میں گٹھری بنا پڑا تھا۔ 8 بجے کے قریب ہم نے ایک طرف جا کر ٹرانسمیٹر پر ہل کرسٹ سے بات کی۔ اس کی رفتار بہت آہستہ تھی، وہ صرف چند میل آگے آ سکا تھا۔ اوپلانک سے اسے کوئی تازہ خبر نہ ملی تھی۔ مایوسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ دوپہر سے پہلے ہم کھڈ عبور کرنے لگے۔ یہاں برف کا ایک قدرتی پل تھا۔ راستہ تنگ تھا، اس لیے میں نے ماہلر اور میری لگاروے کے سوا باقی مسافروں سے کہا کہ چوبی کیبن سے اتر کر پیدل چلیں۔ بڑی احتیاط سے ٹریکٹر چلاتا ہوا نصف پل عبور کر چکا تو اچانک کاروزنی بھاگتا ہوا آیا اور بولا، ڈاکٹر رک جاؤ، جرمن لڑکی ہیلن نیچے کھڈ میں گر پڑی ہے۔ آپ کا دوست جیک اسے بچانے کے لیے کھڈ میں اتر گیا ہے۔ میں بھاگ کر وہاں پہنچا۔ کوئی 20 گز نیچے برف کے ایک تودے پر جیک بے ہوش ہیلن کو سنبھالے کھڑا تھا۔ اس نے ہیلن کو گرتے دیکھا تو اوپر ہی سے چھلانگ لگا دی۔ اگر وہ اس تودے تک نہ پہنچ جاتا تو نیچے کھڈ اتنی گہری اور تاریک تھی کہ اس کی لاش تک نہ ملتی۔ میری طرف دیکھ کر وہ بولا، صاحب، میرا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا ہے اور برف کا یہ تودا ہمارا وزن برداشت نہیں کر سکتا۔ جلدی کوئی طریقہ ڈھونڈیے ورنہ ہمارا بچنا مشکل ہے۔ ابھی اس نے بات ختم ہی نہ کی تھی کہ برف کے اس تودے سے ایک بہت بڑا ٹکڑا ٹوٹ کر نیچے گر پڑا۔ میں نے فوراً ایک رسہ اپنی کمر میں باندھا، سامان میں سے لکڑی کے 2 تختے کھینچ کر رسوں کی مدد سے نیچے لٹکائے اور ان پر آہستہ آہستہ پھسل کر جیک تک پہنچ گیا۔ تودا 3 آدمیوں کا وزن برداشت نہ کر سکتا تھا، اس لیے زور زور سے ہلنے اور جھٹکے کھانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ جس کے گھر پر وہ پھنسا ہوا ہے آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہے۔ سگاروں نے اوپر سے ایک اور رسہ پھینکا جسے میں نے ہیلن کی کمر سے باندھ دیا۔ ہیلن کو اوپر کھینچ لیا گیا۔ دفتن ہمارا تودا 2 حصوں میں بٹ گیا اور ایک حصہ چکر کھاتا ہوا خوفناک آواز سے کھڈ میں جا گرا۔ ہم جس حصے پر کھڑے تھے اس میں بھی دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ اوپر دیکھا تو کاروزنی دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں میرا ریوالور تھا۔ اف میرے خدا، ہم سے کتنی بھول ہوئی تھی۔ کاروزنی ہی مجرم تھا اور اب وہ بڑی آسانی سے ہمیں ختم کر سکتا تھا۔ پیچھے سے پادری اسمال ووڈ رسے کی طرف لپکا۔ کاروزنی نے اسے الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ دیا۔ بیچارہ پادری دور جا گرا۔ میں نے مایوسی کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے ہی لمحے کاروزنی کی آواز سنائی دی، ڈاکٹر جلدی کیجیے، اوپر آ جائیے۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرا رسہ پھینکا۔ ہم دونوں فوراً اوپر پہنچ گئے۔ کاروزنی نے ریوالور مجھے دیتے ہوئے کہا، آپ کو ریوالور سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ پھر وہ پادری سے معافی مانگتے ہوئے بولا، اگر تم رسہ اوپر کھینچنے کی کوشش کرتے تو خود بھی کھڈ میں جا گرتے۔ پادری خاموشی سے ٹرک میں چلا گیا۔ میں نے کاروزنی کا شکریہ ادا کیا اور ہیلن کی طرف گیا۔ معلوم ہوا اسے سولی لیوبن نے دھکا دیا تھا۔ سولی لیوبن سے پوچھا، کسی نے میری ایڑی پر ٹھوکر ماری تھی، ورنہ مجھے بیچاری لڑکی سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ وہ منمنایا، مجھے پہلے ہی سولی لیوبن اور سگاروں پر شک تھا۔ اب یہ شک اور بھی پختہ ہو گیا۔ کاروزنی بھی قاتل ہو سکتا تھا، لیکن ہماری جان بچا کر اس نے ثابت کر دیا تھا کہ یا تو وہ معصوم ہے یا انتہائی خطرناک اور چالاک انسان۔ میں نے جیک کا بازو دیکھا، خوش قسمتی سے ہڈی ٹوٹی نہ تھی، صرف جوڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تھا۔
میں نے بڑی کوشش سے جوڑ اپنی جگہ بٹھا دیا۔ بالآخر ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا اور شام سے پہلے پہلے درہ عبور کر لیا۔ یہاں کھانے کے لیے کچھ دیر رکنا پڑا۔ ہمارے پاس گوشت کے صرف 3 ڈبے بچے تھے۔ یہ جان کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ کسی نے انہیں چرا لیا ہے۔ موقع غنیمت جان کر میں نے جیک کو اشارہ کیا۔ وہ رائفل لے کر سگارو اور سولی لیوبن کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ میں نے ریوالور کا رخ سولی لیوبن کی طرف کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے گوشت کے ڈبے تم نے چرائے ہیں، کیونکہ کل سے تم کئی بار بھوک کی شکایت کر چکے ہو۔ اپنا اٹیچی کیس دکھاؤ۔ اس موقع پر سگارو آگے آیا اور جیبیں ٹٹولنے لگا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ چند منٹ کی تلاشی کے بعد وہ بولا، چابیاں کہیں کھو گئی ہیں۔ بکو مت، میں تمہاری چالاکی سے خوب واقف ہوں۔ مسٹر کاروزنی، آپ ذرا ان دونوں کی تلاشی لیجئے۔ کاروزنی نے پہلے سگارو کی تلاشی لی، پھر سولی لیوبن کی۔ سولی کی جیب سے چابیاں نکل آئیں، مگر وہ چیخ کر بولا، میں نہیں جانتا یہ چابیاں کہاں سے آئیں۔ میں نے اس کی بات پر توجہ دیتے ہوئے اٹیچی کیس کھولا۔ گوشت کے 3 ڈبے وہاں سے نکل آئے۔ سگارو بولا، ڈاکٹر میسن، آپ کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم نے یہ ڈبے نہیں چرائے، خدا کی قسم آپ پچھتائیں گے۔ قاتلوں نے ہمیں جان بوجھ کر پھنسوانے کی کوشش کی ہے۔ اگر میں قاتل ہوتا تو اسی طرح اپنی مظلومیت کا اظہار کرتا۔ یہ کہہ کر میں نے کاروزنی سے کہا کہ دونوں کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر برف گاڑی میں ڈال دو۔ اس نے جھجکتے ہوئے تعمیل کی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ کھانے کے بعد ہم آگے چل دیے۔ ٹھیک 4 بجے ہل کرسٹ سے بات ہوئی۔ اس مرتبہ چونکہ خونی گرفتار ہو چکے تھے، اس لیے میں نے کسی رازداری کی ضرورت محسوس نہ کی اور مسافروں کے سامنے باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ دونوں مجرم گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس نے یہ سن کر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور بولا، ہمیں پیٹرول کشید کرنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے۔ میں نے پلٹ کر مالر سے پوچھا، جو ٹرک کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، مسٹر مالر، ہمارے ساتھی پیٹرول میں شکر مل جانے کی وجہ سے بڑی مشکل میں ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ تیل کی کمپنی میں ملازم رہے ہیں، کیا اس کا حل بتا سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے، انہیں کہیے 10 گیلن کے پیپے میں سے 2-3 گیلن پیٹرول نکال کر اتنا ہی پانی ملا لیں اور خوب اچھی طرح ہلائیں۔ شکر پانی میں حل ہو جائے گی۔ 10 منٹ تک اسے پڑا رہنے دیں، پھر اوپر سے 7 گیلن پیٹرول نکال لیں، تقریباً خالص ہوگا۔ پانی اور شکر کا محلول نیچے رہ جائے گا۔ میرے منہ سے خوشی کی چیخ نکل گئی۔ ترکیب ہل کرسٹ کو بتا کر ہم آگے چل دیے۔ وہ جمعرات کا دن تھا اور وقت شام 4 بجے سے صبح 6 بجے تک۔ رات بھر جیک، کاروزنی اور میں ٹریکٹر چلاتے رہے۔ 9 بجے ہی سے مالر پر بے ہوشی طاری تھی۔ میری ساری کوششیں بیکار گئیں۔ اسے گرم بستر، اچھی غذا اور انسولین کی ضرورت تھی۔ موجودہ حالت میں وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن اور زندہ رہ سکتا تھا۔ مجھے اس کی فکر لاحق تھی تو جیک کو طوفان کا خیال پریشان کر رہا تھا۔ تھرمامیٹر سے اندازہ ہوتا تھا عنقریب طوفان آنے والا ہے۔ شام تک ہم ٹریکٹر کو پوری تیزی سے بھگاتے رہے اور جب ہماری منزل اوپلانک صرف 7 میل رہ گئی تو ہمارا ٹریکٹر شاستروجی یعنی برف کی منجمد لہروں میں پھنس گیا۔ کبھی اس کا اگلا حصہ اوپر جاتا تو کبھی نیچے۔ چوبی کیبن میں مسافر ایک دوسرے پر گرنے اور شور مچانے لگے۔ اس حالت میں بھی سفر جاری رہا۔ رات 8 بجے کے قریب ہم رک گئے اور کھانے کی فکر کرنے لگے۔ اس مرتبہ کافی کا 1 پیالہ اور 3 عدد بسکٹ ملے۔ گوشت ختم ہو چکا تھا۔ ہل کرسٹ سے بات کی۔ سب لوگ میری گفتگو بڑے شوق سے سن رہے تھے، حتیٰ کہ سگارو اور سولی لیوبن بھی۔ ہل کرسٹ نے بتایا کہ مالر کے مشورے پر عمل کر کے ہم نے پیٹرول صاف کر لیا تھا اور تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ وہ درہ عبور کر چکا تھا۔ میں نے اسے اپنے حالات بتائے۔ وہ بولا، میرے دوست، تم سچ مچ بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہو۔ برطانوی حکومت سخت بے چین ہے۔ کرنل ہیرسن کے پاس ایک نئی ایٹمی ایجاد تھی۔ یہ ایجاد ایک سفری ٹرانزسٹر کی شکل میں ہے۔ تم اسے تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ سگارو کان لگا کر سن رہا تھا۔ اچانک اس نے زور لگا کر رسا توڑا اور کاروزنی پر چھلانگ لگا دی۔ کاروزنی نے سنبھلنے کی کوشش کی، مگر سگارو آخر کو مکہ باز ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک ہی مکہ ایسا لگایا کہ کاروزنی برف پر گر پڑا۔
زگارو بولا، لیجئے ڈاکٹر صاحب، آپ کا یہ معمہ بھی حل ہو گیا۔ ہم ہوائی جہاز میں سے سامان لائے ہیں تو صرف کاروزنی کے ہاتھ میں سفری ٹرانزسٹر تھا۔ میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ مجرم نہ میں ہوں اور نہ سولی لیوبن، مردوں میں اب صرف کاروزنی باقی رہ جاتا تھا۔ زگارو کی بے گناہی ثابت ہونے پر خوشی ہوئی۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے گرفتار کرنے کے باوجود یقین نہ آتا تھا کہ اتنا نیک دل اور مخلص نوجوان قاتل بھی ہو سکتا ہے۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا، مگر زگارو، مجرم دو تھے، دوسرا کون؟ میں اپنا فکرہ مکمل نہ کر سکا کیونکہ پستول کی نالی میری گردن پر تھی اور پادری اسمال ووڈ کھا جانے والی نسوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کاروزنی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر رسے سے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھنے لگا، لیکن میں نے احتجاج کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہاتھ پاؤں بندھوا لیجئے۔ ہاتھ پاؤں بندھوا لیے تو وہ ہمیں گولی مار دیں گے، بصورت دیگر وہ بیک وقت زیادہ سے زیادہ 2 آدمیوں کو مار سکتے ہیں کیونکہ باقی ان پر پل پڑیں گے۔ اسمال ووڈ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن میں اپنے موقف پر سختی سے قائم رہا۔ کاروزنی نے اسمال ووڈ کے بیگ سے ایک ٹرانسمیٹر نکالا اور اپنے ساتھیوں سے بات کی جو گرین لینڈ کے کسی ساحل پر ان کے منتظر تھے۔ خونی درندہ، تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، ساحل پر بے شمار جہاز تمہاری تلاش میں کھڑے ہیں۔ اسمال ووڈ بولا، ڈاکٹر میسن، تمہارے جہاز میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ ساحل پر پہنچتے ہی ہم آبدوز کشتی میں بیٹھ جائیں گے اور کسی کو ہمارا پتہ نہ چل سکے گا۔ ہم عباس نے چالاکی کا ثبوت دیا، ورنہ ہم جہاز کو ساحل کے قریب اتارنا چاہتے تھے جہاں ہمارے ساتھیوں نے 3 میل تک برف کو ہموار کر کے عارضی اڈہ بنایا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیں برف گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ کاروزنی ہیڈ فون لگا کر ٹریکٹر چلانے لگا۔ ان کا رخ اوپلانگ کے بجائے مشرقی ساحل کی طرف تھا، جہاں 70 میل دور آبدوز سے انہیں وائرلیس پر سفر کی ہدایات مل رہی تھیں۔ اسمال ووڈ ریوالور کا رخ ہماری طرف کیے ٹریکٹر کے کیبن میں بیٹھا تھا۔ 9 گھنٹے گزر گئے، ہم برف گاڑی میں ٹھٹھرتے رہے۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر ٹریکٹر رکا۔ قاتل ہیلن اور روز کو یرغمال کے طور پر اپنے ساتھ کیبن میں لے گئے۔ غالباً ان کی منزل قریب آ گئی تھی اور وہ ہمیں ساتھ لے جانا نہ چاہتے تھے۔ اسمال ووڈ نے زخمی ہیلن کو دھکا دیا تو غریب لڑکی نے شدید بے چارگی اور غصے سے مغلوب ہو کر اسے ایک لات رسید کی۔ کاروزنی نے ریوالور سے اس پر گولی چلا دی۔ بیچاری ڈینسی کریگ اپنی ملازمہ کو بچانے کے لیے آگے بڑھی اور گولی کھا کر گر پڑی۔ ہیلن کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اسمال ووڈ ہمارے پاس آ کر بولا، تم سب برف گاڑی سے اتر جاؤ۔ حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ روز، سولی لیوبن اور برف گاڑی لے کر چلے گئے اور ہم چٹیل برف پر کھڑے انہیں مایوسی سے دیکھا کیے۔ بروز جمعہ، وقت شام 6 بجے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اس رات شدید سردی اور طوفان میں کس طرح پیدل چلتے رہے، بلکہ یوں کہیے کہ ٹریکٹر کے پیچھے بھاگتے رہے۔ جلد ہی ہیلن، میری لگاروے اور مہلر تھک کر گر پڑے۔ جیک، زگارو اور میں نے انہیں اپنی اپنی کمر پر اٹھا لیا۔ سینیٹر لڑکھڑاتا ہوا ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ مجرموں کا پتہ چلنے کے بعد ٹرانسمیٹر بند کرتے وقت میں نے آہستہ سے ہل کرسٹ کو مے ڈے کہہ دیا تھا، جس کا مطلب خفیہ زبان میں یہ تھا کہ ہم خطرے میں ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ ہل کرسٹ اشارہ سمجھ کر اوپلانگ جانے کے بجائے ساحل کی طرف آئے گا کیونکہ مجرم صرف اسی راستے فرار ہو سکتے تھے۔ طوفان کی شدت میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بھوک، سردی کی شدت اور تھکن سے ہماری حالت خستہ ہو رہی تھی۔ اچانک سینیٹر برف پر گر پڑا اور پھر اٹھ نہ سکا۔ ہم اسی طرح بھاگتے رہے۔ جیک کا پالتو کتا بالٹو ابھی تک ہمارے ساتھ تھا۔ دفتن وہ بھونکنے لگا۔ اندھیرے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، مگر جیک نے جلد ہی اس کے بھونکنے کا سبب معلوم کر لیا۔ کاروزنی اور اسمال ووڈ کتوں کی گاڑی یہاں چھوڑ گئے تھے۔ کتے غائب تھے، مگر خالی گاڑی بھی مفید ہو سکتی تھی۔ ہم نے بے ہوش مالر، زخمی ہیلن اور نیم بے ہوش میری لگاروے کو گاڑی پر لٹایا اور باری باری گاڑی گھسیٹنے لگے۔ بالٹو ٹریکٹر کے پہیوں کے نشان تلاش کرتا ہوا آگے آگے چل رہا تھا۔ غالباً 7 گھنٹے اور گزر گئے جب ہمیں برف گاڑی اور اس پر لدا ہوا سامان دکھائی دیا۔ آگے چڑھائی تھی اور مجرم اپنا وزن کم کرنے کے لیے اسے یہاں چھوڑ گئے تھے۔ ہم نے سامان میں سے کمبل نکال کر مہلر، ہیلن اور میری پر ڈال دیے۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا۔
میں نے میگنیشیم کے 3 فلیتے نکال کر جلائے، ان کی روشنی دور دور تک پھیل گئی۔ مجھے یقین تھا ہل کرسٹ قریب پہنچ گیا ہوگا اور روشنی دیکھ کر ادھر آ جائے گا۔ قسمت اچھی تھی جو صرف 10 منٹ بعد وہ اپنی سفری جیپ میں ہم تک پہنچ گیا۔ ہمارے افسردہ چہروں پر رونق آ گئی۔ مالر، ہیلن اور میری کو گرم بستر مل گئے، پھر چائے، کافی اور کھانے کا دور چلا۔ اس دوران میں جیپ متواتر آگے بڑھ رہی تھی۔ ہل کرسٹ نے بتایا کہ اس نے وائرلیس پر اوپلانک کے مرکز کو اطلاع دی ہے اور کوئی دم میں وہاں سے ہوائی جہاز گرم کپڑے، انسولین اور دوسری دوائیں لے کر پہنچنے والا ہے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، ساحل کی طرف چلو اور کوشش کرو کہ ٹریکٹر پر مجرموں کو پتہ نہ چل سکے کہ ہم ان کا تعاقب کر رہے ہیں، ورنہ وہ یرغمال کے طور پر رکھے ہوئے سولی لیوبن اور روز کو مار ڈالیں گے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم گلیشیئر کے دائیں طرف چلو، وہ لوگ بائیں جانب سفر کر رہے ہیں۔ جلد ہی فضا میں ہوائی جہاز کی گونج سنائی دی۔ ہم نے میگنیشیم کا فلیتا جلایا، اس نے روشنی دیکھ کر سامان پھینک دیا، گرم کپڑے، کھانے کی چیزیں، انسولین، انجیکشن لگانے کا سامان۔ میں نے جلدی سے مالر کو انجیکشن دیا۔ میری لگاروے اور ہیلن کی حالت کھانا اور بستر ملنے سے بہتر ہو گئی۔ دوپہر 12 بجے ہم ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرنے لگے۔ ٹریکٹر غالباً ہمارے راستے کے متوازی چل رہا تھا کیونکہ اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہم ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ گئے۔ گلیشیئر کی دوسری جانب ہم سے تقریباً 300 گز دور ٹریکٹر بڑے اطمینان سے جا رہا تھا۔ بروز ہفتہ، وقت دوپہر 12:15 بجے۔ اگر ہم کھل کر مقابلہ کرتے تو وہ سولی اور روز کو ختم کر دیتے۔ جب قاتل سولی لیوبن کو ساتھ لے گئے تو سگاروں نے بتایا کہ سولی لیوبن اس کا باپ ہے۔ چونکہ قانون کے مطابق مکہ باز کا عزیز اس کا مینیجر نہیں بن سکتا تھا، اس لیے وہ یہ رشتہ چھپاتے تھے۔ سگاروں کو اپنے باپ کی اور مجھے روز کی بہت فکر تھی۔ ساحل سے ذرا ہٹ کر برطانوی جہاز کھڑا تھا اور گلیشیئر کی دوسری جانب ایک چھوٹی سی جنگی کشتی جو مجرموں کو لینے آئی تھی۔ اس کشتی سے کچھ لوگ نکل کر ٹریکٹر کی سمت بڑھ رہے تھے۔ میں نے فوراً جاز سے کہا کہ جہاز والوں کو پیغام دے کر گلیشیئر پر چڑھتے ہوئے آدمیوں پر ہوائی جہازوں سے بمباری کرائیں اور انہیں مجرموں تک نہ پہنچنے دیں۔ پھر میں جیک، ہل کرسٹ اور سگاروں برف کے ٹکڑوں کی آڑ میں ٹریکٹر کی طرف بھاگے۔ جیک نے گولیاں چلا کر ٹریکٹر روکنے کی کوشش کی اور کامیاب رہا۔ ٹریکٹر روک کر کاروزنی نیچے اترا۔ اگلی لمحے سولی لیوبن کیبن سے نکلا اور کاروزنی پر پل پڑا۔ کاروزنی نے پستول سے اسے گولی مار دی۔ باپ کو مرتے دیکھ کر سگاروں کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ چٹان کی اوٹ سے نکل کر اچانک کاروزنی پر جا پڑا، اس کا پستول ایک طرف پھینک دیا اور مکے مار مار کر اسے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ اس دوران میں اسمال ووڈ روز کی کنپٹی پر پستول رکھ کر کیبن سے باہر نکلا اور ہم سے بولا، اپنے اپنے ہتھیار ڈال دو ورنہ میں اسے گولی مار دوں گا۔ مجبور ہو کر ہم نے ہتھیار گرا دیے۔ اچانک سولی لیوبن نے حرکت کی۔ سگاروں نے جھک کر دیکھا تو گولی اس کی کنپٹی کو چھوتی ہوئی نکل گئی تھی۔ وہ صرف زخمی ہوا تھا۔ گلیشیئر پر 10-12 آدمی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسمال ووڈ کے چہرے پر فتح مندی کے آثار نمودار ہوئے، مگر اگلی لمحے فضا میں ہوائی جہاز کی گڑ گڑاہٹ سنائی دی اور ان لوگوں پر بم گرنے لگے۔ وہ اپنی جانیں بچا کر واپس بھاگے۔ ادھر ہمارے عقب میں برطانوی سپاہیوں کا ایک دستہ احتیاط سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اسمال ووڈ نے اپنے آپ کو گھیرے میں دیکھا تو روز کو گھسیٹ کر کیبن میں لے گیا اور ٹریکٹر چلا دیا۔ ہم ٹریکٹر کے پیچھے بھاگے۔ معلوم ہوتا ہے پریشانی کی وجہ سے وہ کنٹرول نہ کر سکا اور ٹریکٹر حرکت کرتے ہوئے گلیشیئر سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ اسمال ووڈ اور روز ایک کھائی میں گر پڑے۔ میں نے فوراً کمر سے رسا باندھا اور کھائی میں اسمال ووڈ کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ اسمال ووڈ بہت طاقتور تھا لیکن اس کے اوزان خطا ہو رہے تھے۔ میں نے جلد ہی اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ اوپر سے جیک نے رسا پھینکا۔ میں نے پہلے روز کو اوپر بھیجا، پھر وہ منحوس ٹرانزسٹر اوپر پہنچایا جس کی وجہ سے اتنے قتل ہوئے تھے۔ اچانک گلیشیئر میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے جیک کو آواز دی، اس کے اپنے پاؤں ڈگمگا رہے تھے۔ اس نے رسا پھینکا اور میں فوراً اوپر چڑھ گیا۔ جب میں تودے پر پہنچا تو گلیشیئر چٹان کے قریب آنے ہی والا تھا۔ اسمال ووڈ ہوش میں آ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر کمال اطمینان سے بولا، ڈاکٹر میسن رسا نیچے پھینک دو، مگر میں اتنا احمق نہ تھا۔
جیک نے رسے کا پورا بنڈل اس کے سر پر دے مارا۔ وہ چکرا کر گر پڑا۔ اسی لمحے گلیشیئر زوردار آواز سے چٹان کے ساتھ ٹکرایا اور کھائی کے دونوں کنارے آپس میں مل گئے۔ اسمال ووڈ کی قبر بن چکی تھی۔ جب میں ٹرانزسٹر میں بند ایٹمی ہتھیار اور روز کو لے کر ہل کرسٹ تک پہنچا تو اس نے تالیاں بجا کر ہمارا استقبال کیا۔ یوں یہ زبردست روداد اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔